बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 18 जून है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला खोलो, जेलर को नोटिस हुआ, क्या अडयाला जेल के दरवाजे खोले जाएंगे? जुमेरात का दिन था, किसने आज इमरान खान से मुलाकात की? तो इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अलीमा खान ने जजेस को वार्निंग जारी की, तारीख पर तारीख और इंसाफ छुट्टी पर। और इमरान खान के लिए ये अदालतें क्यों नहीं खुलती, इमरान खान को इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के केस को वापस डोगर की अदालत में भेज दिया गया और सहूलतकारी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की गई। दोस्तों, अलीमा खान की गुफ्तगू, सलमान सफदर ने रोस्टम पर आकर जज को क्या कहा, ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त में। और दोस्तों, मॉस्को पर हमला हुआ है और क्या हम तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? वो जंग जिसे ईरान अमेरिका के तनाजुर में दुनिया की ताकतों ने टालने की कोशिश की, अपनी सफारती कोशिशों से इसको नाकाम बनाया, लेकिन यूरोप अब पूरी तरह जंग की लपेट में क्या हमें कुछ दिनों में नजर आएगा? दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, मॉस्को पर हमले का मतलब ये है कि आपने दरवाजे खोल दिए तीसरी आलमी जंग के। मॉस्को से क्या तफसीलात आ रही हैं और दुनिया इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इसका भी मुकम्मल हाल वाल मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताबन से हमें से ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ना सबसे पहले अडयाला के हवाले से खबर दे दूं कि आज जुमेरात का दिन था और जुमेरात मुलाकात का दिन है, लेकिन आज भी ये मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। जो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से तैयार की गई थी मरकज़ी कमेटी ने, इसमें जी एक तो महर अब्दुल सत्तार हैं, शाहिद इकबाल हैं, शहजाद भट्टी, इकबाल खान, सैयद फयाजुल हसन गिलानी और सरदार फैसल नदीमी। दोस्तों, ये तमाम लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सलमान अकरम राजा साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं और उन्होंने ये लिस्ट जारी की, अगर इमरान खान की मुलाकात हो जाती तो इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जो इमरान खान का पैगाम बाहर लेकर आता? आप मामले की संजीदगी को देखें कि तहरीक इंसाफ ने जुमेरात को किस हद तक खाली छोड़ दिया। आप बहनों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, बहनों पर तनकीद की जाती है, बहनों की जो इमरान खान के लिए एफर्ट्स हैं उसे शक की निगाह से देखा जाता है। और देख कौन रहा है? वो टोला जो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो लोग, वो कुंबा जो इक़्तिदार के मज़े KPK के अंदर लूट रहे हैं और किसी न किसी तरह सिस्टम के साथ अपने आप को नत्थी करके चला रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करते नहीं हैं। वो लोग अलीमा खान के ऊपर तनकीद करते हैं। अब आप खुद इसका फैसला करें, छोड़ दें कि हम तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो है वो तनकीद उनके ऊपर करते हैं। आप खुद इस बात का फैसला करें कि इन 6 लोगों में से अगर इमरान खान की आज मुलाकात करवा दी जाती तो फिर क्या होता, क्या पैगाम बाहर आता और उस पैगाम की वैल्यू क्या होनी थी? किसी ने यकीन करना था कि ये महर अब्दुल सत्तार को, शाहिद साहब, डॉक्टर शाहिद, शहजाद, ये जितने भी काबिल एहतराम दोस्त हैं हमारे, ये इनकी ज़ात का मसला नहीं, ये उन लोगों का मसला है जो फैसला नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मालूम है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, पूरी दुनिया को मालूम है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से प्रेशर क्यों नहीं डाला जाता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब आपको इसमें कोई शक है दोस्तों, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों लिस्ट की हद तक भी अपने नाम नहीं देती? क्या किसी ने आपको मना कर दिया? जुमेरात को देखें, बाहर एक बयानिया बन रहा है। मैं आज ना बहुत सारे लोगों के क्लिप्स वो लोग अब काट के शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा था। वो हमने एक कोलाज भी तैयार किया था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कौन क्या कह रहा है। ये वो लोग थे जो इमरान खान के बयानी के साथ ओवर द ईयर्स खड़े रहे। अब तो वो भी कहते हैं कि इमरान खान बाहर आकर जी कुछ नहीं कर सकता, अगर वो सिस्टम का बाप होता तो सिस्टम को ठीक कर लेता, वो उसने नहीं किया इसलिए वो जेल में बैठा हुआ है। और बाज़ लोग उससे पहले कहा करते थे कि उस जेल में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है। और यार, किसी एक तरफ तो टिक जाओ। तुम्हारी रेटिंग, तुम्हें जो प्रोग्राम के ऊपर टेलीविजन के ऊपर बुलाया जाता है, प्रोग्राम से बैठाया जाता है, एयर टाइम मिल जाता है, खुदा के लिए इस एयर टाइम के बदले इमरान खान के बयानी का जो तुम हाल करने की कोशिश करो, क्या कौम इसको एक्सेप्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। आपकी रेटिंग नहीं आ रही तो आप एक मखसूस प्रोग्राम में जाकर बैठ जाते हैं, इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। देखिए, सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि आप इमरान खान पर तनकीद करें तो आपको हर जगह नवाजा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त टेलीविजन के ऊपर तज्जियाकारों की लौट है, और दोस्तों ये जितने भी नाम नेहाद सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती बका के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो टेलीविजन चैनल्स पर जाकर बयानिए बना रहे हैं। इसमें सारे लोग शामिल हैं,
وہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑا ہونا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا والا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات ہے. کل کو کسی اور پہ ظلم ہوگا. یہ صحافی کا کام ہے کہ وہ آبجیکٹیو صحافت کرے, وہ ایکسپلور کرے, وہ انویسٹیگیٹ کرے, وہ اپنے تجزیے دنیا کے سامنے رکھے. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا اور آپ نکل جائیں. آج تو پاکستان میں واٹس ایپ صحافت شروع ہوئی اور اس واٹس ایپ صحافت کے بعد آپ واٹس ایپ پر تجزیے ہونا شروع ہو گئے ہیں. دوستو یہ صرف عمران خان کی رہائی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی رہائی کا, نظام کی رہائی کا معاملہ ہے, عام آدمی کی رہائی کا معاملہ ہے. آج آپ پاکستان میں جب کسی کو سنتے ہیں نا, وہ جو میئر کراچی ہیں انہوں نے آج عدالت کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ میں تنخواہ نہیں لیتا. لوگوں نے اصرار کیا کیوں نہیں لیتے, انہوں نے کہا جی کہ وہ تھوڑی سی تھی. میں نے کہا کیا لینی ہے, وہ ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا. اور پھر میئر چونکہ ایک ایسی پوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا اعزازیہ دے دیا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا جی وہ کتنا ہے, انہوں نے کہا جی 50,000. انہوں نے کہا جی اس 2026 میں 50,000 میں کیسے گزارا ہوگا؟ پاکستان کی عوام 8,483 روپے میں گزارا کر سکتی ہے اور تم 50,000 میں گزارا نہیں کر سکتے. تو پاکستان کی اس حکومت سے کوئی پوچھے. اور ہمیں جو واٹس ایپ تجزیہ کار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان اگر باہر آ بھی جائے گا تو وہ کیا ٹھیک کر لے گا. عمران خان کے باہر آنے کا مطلب تمہیں پتا ہے؟ پاکستان کی عوام رہا ہوگی, عمران خان سے رہا نہیں ہوگا. عمران خان کا جیل میں رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام یہ قید کاٹ رہی ہے. آج اس ملک کے اندر ہمارے گھروں کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جس کا دل چاہے گا, جون سے گھر انہیں پسند ہوگا وہاں پہ ٹاور لگے گا. ٹاور لگے گا, اچھا جی ٹاور کے معاہدے کرو تم, باہر کی کمپنیوں کو تم فیسیلیٹیٹ کرو, کمیشنیں لو, کک بیکس لو, سب کچھ کرو تم, اور قربانی کون دے گا؟ جس کا وہ گھر ہے. ہمارا تو استحصال ہو رہا ہے. اور اب واٹس ایپ تجزیہ کاروں سے میری درخواست ہے کہ مانا کہ ہمارے جیسے صحافیوں کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر برداشت نہیں کیا جاتا, ہماری صحافت کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا, کوئی بات نہیں. یہ صحافت کے ساتھ آج کا یہ کوئی دور تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ صحافت کے اوپر یہ کوئی برا وقت آیا. یہ 1947 میں بھی ایسا ہی تھا, 1864 کے اندر بھی ایسا ہی تھا. یہ ہر اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں پر سچ بولنے والوں کو ختم کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں, یہ واٹس ایپ صحافی, یہ واٹس ایپ تجزیہ کار بہت جلدی ختم ہوں گے. اور دیکھیں ایک نیا کھیل کیا انہوں نے رچایا کہ وہ جتنے چوزے تھے نا, کسی کو بیورو چیف بنا دیا, کسی کو تجزیہ کار بنا دیا, وہ ٹی وی پر بیٹھ کر نا اپنا پورا بیانیہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں, چونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہ ان کو کوئی سوال کرنے والا, کوئی ٹکر دینے والا جب موجود نہیں ہوگا, وہ ان کو ان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے ہم اسے افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو تگڑے صحافی ہیں انہوں نے دور رکھو پاکستان کی صحافت سے, پاکستان کے اس منظرنامے سے. تو دوستو پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان جیل میں اگر ہے تو انہیں کہنا کوئی باہر آ کے کچھ کر لینا ہے. میرا خیال ہے کہ خدا کے لیے آپ کے اگر ماضی کے قصے کھولنے ہم شروع کریں کہ آپ لوگوں نے صحافت کیسے سٹارٹ کی, آپ لوگوں کا صحافت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ٹاؤٹ ہے, کوئی یہاں پہ قاصد ہے, کوئی یہاں پہ واٹس ایپ تجزیہ کار ہے, کوئی یہاں پر سسٹم کا نوازا ہوا ہے, کوئی یہاں پر سسٹم کا بغل بچہ ہے. ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بشرا بی بی کی خاندان کے لوگوں کی اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو عدالت کو کور کرتے ہیں, میں ایک دوست ان کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ابھی تک عمران خان کی جو فیملی اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی. لیٹس سی کہ جب یہ پروگرام نشر ہوتا ہے اس وقت ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن بھابھی مہر النساء مانیکا, بیٹی مبشرہ شیخ اور باقی لوگ جو تھے وہ گئے, انہیں ناکے پہ روکا گیا, فیکٹری ناکے کے اوپر, اور جو فیملی میں فہرست میں شامل تمام 6 افراد کو ناکے پہ روک لیا گیا اور پولیس سے تمام رہنماؤں کو آگے جانے سے روک دیا گیا. اور دوستو عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل میں سماعت ہوئی اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں, جسٹس آصف محمد آصف بھی اس میں. اور عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب, وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کو جب مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا نا کہ آپ آئیں اور دلائل دیں, انہوں نے کہا جی میں تو دلائل نہیں دے سکتا. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اس عدالت سے میرا ذاتی مشورہ ہے کہ ہماری متفرق درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مرکزی اپیلوں پر دلائل شروع کریں. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ میرے پاس دلائل کی اجازت ہی نہیں, کیسے دلائل دوں؟ وکالت نامے مجھے دلوا دیں, میں دلائل دینے کو تیار ہوں. وکالت نامہ نہ ہونے پر اس آرڈر کے خلاف اپیل دائر کر پا رہا ہوں, مطلب مؤثر انداز میں عمران خان کا دفاع نہیں کر پا رہا. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا کہ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ وہ کہاں ہیں, تو اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ اعتراضات کی حد تک کیس چل رہا ہے, اس وجہ سے پیش نہیں ہوئے. چیف جسٹس نے جواب دیا کہ چاہے اعتراضات کی حد تک ہی کیوں نہ ہو ان کو آنا چاہیے تھا.
اور ان کا حق ہے کہ وکالت نامے پر دستخط ہونے چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ، بشرا بی بی کے وکالت نامے 7 روز میں دستخط کرانے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا۔ القادری ٹرسٹ کیس میں مرکزی اپیلوں پر سماعت جون کے آخر تک ملتوی کر دی گئی۔ اب یہ سماعت کیوں اہم تھی، اس پر جانے سے پہلے دوستو ایک ایڈیشن میں اس میں یہ کر دوں کہ علیمہ خان، نورین نیازی، ڈاکٹر عظمئی، سلمان کمراجہ، مینا خان افریدی، نعیم حیدر پنجوتا، فلک ناز چترالی، شوکت بسا، یہ تمام لوگ عدالت کے اندر موجود تھے۔ اب آ جاتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اس کے اوپر جو جواب دیا اور سوال کیا، اور پھر سماعت کیوں اہم تھی۔ وکالت نامے سلمان صفدر کو دستخط کرا کر دینے کا حکم تو دیا، لیکن وہ سزا موت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکیں۔ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ ٹیکنیکل آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ انہوں نے عمران خان کی سزا معطلی کے اوپر جو فیصلہ ڈوگر صاحب کی عدالت نے دیا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ اگر اپیل آ گئی ہے، مرکزی اپیل آ گئی ہے، تو اس دوران ہم جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا پروسیکیوشن کا بھی یہ موقف تھا کہ جب اپیل آ گئی تو سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ یا اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکتی۔ اب اس فیصلے کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر نے دیا تھا، اسے چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یعنی اس سے بڑی عدالت میں۔ اس کے لیے آپ کو درکار تھے خان صاحب کے دستخط، جو خالد یوسف اڈیالہ کے باہر بھائی ہمارا کھڑا ہو کر انتظار کرتا ہے اور اس کو دستخط کروا کر نہیں دیے جاتے۔ تو اب یہ معاملہ جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس صورت میں جب دستخط ہو جائیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو درخواست تھی وہ ڈوگر صاحب کو واپس بھیجی کہ کیونکہ وہ آلریڈی کیسز سن رہے ہیں تو لہٰذا وہی فیصلہ کریں، تو 7 دن کے اندر اب دستخط کرا کر یہ دیں گے۔ اب یہ جائے گا معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو درخواست دائر اوریجنل کرنی تھی معطلی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر سماعت ہوگی، ڈیٹ دی جائے گی۔ تو اس تناظر میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی اہم کیس ہے۔ اب آ جاتے ہیں کیس نمبر 2۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سہیل افریدی اور مزمل اسلم کی بجٹ مشاورت کے لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان ملاقات پر اور درخواست پر لگے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کیا۔ سمرو صاحب یہ کہتے ہیں کہ آفس نے اس نوعیت کی ملاقات کی درخواست کی فہرست عدالت میں جمع کروا دی ہے، میں اس پر آرڈر جو ہے پاس کروں گا۔ خادم حسین رجسٹرار آفس سے رپورٹ کی روشنی میں آرڈر جاری کیا۔ اس عمران خان سے جیل ملاقاتوں کے کیسز چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ میں پہلے سے زیر سماعت ہیں، تو یہ کیس بھی انہی کے ساتھ ہی سنا جائے گا، تو یہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ اور دوستو سلمان صفدر صاحب کی گفتگو، اور پھر ہم ماسکو چلیں گے، اور جو سیاسی منظرنامے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہی ایک انسائٹ سٹوری میرے پاس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 29 دن بعد آج القادری کیس کی سماعت ہوئی۔ 28 دن اڈیالہ جیل حکام کے پاس موجود تھے، وہ وکالت ناموں پر دستخط کروا دیتے۔ آج سماعت شروع ہوتے ہی ججز نے کہا کہ دلائل دیں۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کے آخری حکم نامے سے اتفاق نہیں کرتے، ہم آپ کے آخری حکم نامے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ایمان مزاری کیس کی میں ججز کو مثال دی۔ ایمان مزاری کی ایک خاتون وکیل ہیں، انہیں سپریم کورٹ نے ریلیف دیا، ان کی ضمانت کا کیس سننے کی ہدایت دی گئی۔ اور عمران خان کے کیس ضمانت پر ہماری تیاری تھی، ہمیں ضمانت پر نہیں سنا جا رہا۔ مرکزی اپیل ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے، کئی گواہان پر مشتمل ہے، سائفر 4 سے 5 ماہ سماعت ہوئی تھی۔ ہمیں فوری 10 منٹ والی سماعت چاہیے تھی، جو کہ عدالت نے ہمیں نہیں دی۔ ہم فوری سماعت کا حق لینے کے لیے کوشش کریں گے۔ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، بشرا بی بی کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور عمران خان کی قید تنہائی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اگر تو یہ خبریں سچی ہوئی نا کہ یہ اس سے مل رہا ہے، وہ اس سے مل رہا ہے، عمران خان کی خفیہ ملاقات ہوئی، تو یہی ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو جو عدالتی ہماری اوور دا ایئرز جو کوریج رہی ہے اس کے تناظر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہی ایک واحد راستہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے چشمہ نکلے گا اور کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ادروائز عمران خان کی رہائی اور باقی معاملات جو ہیں، اب دیکھیں سسٹم بھی سوچتا ہوگا نا کہ اگر ہم نے عمران خان کو کہیں سے کوئی ریلیف دینا ہے، یعنی اگر ہم نے ڈیل کرنی چلے ہماری ضرورت صحیح، خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں اس کے بعد تو کوئی امید نظر نہیں آتی، چونکہ انہوں نے سپریم کورٹ چلے جانا ہے، وہاں سے مہر لگ جانی ہے، پھر ہم کس طرح سے خان صاحب کو کوئی ریلیف دے سکیں گے۔ سسٹم بھی یہ سوچتا ہے، سسٹم جہاں پہ زور لگا رہا ہے نا کہ ایک مہر پھر دوسری مہر اور سب چیزیں ختم کر دو، وہاں پہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف دوستو اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ نون لیگ کے بارے میں ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور آج کچھ دوستوں نے کہا جی کہ شٹ اپ کال دے چھڑی ہے۔ بھئی شٹ اپ کال سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فلاں بندے کو روک دیا، اب وہ بات نہیں کرے گا، ٹی وی پر آئے گا۔ بیانیہ تو بن رہا ہے نا، اور کوئی روک نہیں رہا۔ آپ پہ کرپشن کا الزام لگاتا ہے، لندن میں تو آپ لوگوں کو عدالتوں میں لے جاتے ہیں کہ کسی نے کسی کو چور کہہ دیا کہ لے جاؤ جی انہوں عدالت ثابت کرے کہ ہم نے چوری کی ہے۔ تو پاکستان میں تو اربوں کی کرپشن کا معاملہ ہے،
لیکن یہ کرپشن کا معاملہ اور یہ معاملات کیوں ٹیک اپ نہیں کیے جاتے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، عمران خان نے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسز لڑنا پاکستان کی تاریخ اور میری وکالت کی تاریخ کے مشکل ترین کیسز میں سے ہے۔ کیس مشکل، سرکمسٹانسز مشکل ہیں، ہماری مشکلات اس لیے ہیں کیونکہ عمران خان کے یہ آخری کیسز ہیں۔ عمران خان کے 300 سے زائد مقدمات ہم لڑ چکے۔ ملاقات بہت ضروری ہے، ایک وکیل اور کلائنٹ کے درمیان اتنا لمبا رابطہ منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کوئی خبر نہیں کہ ان کے کیسز میں کیا چل رہا ہے، کیس کون لڑ رہا ہے، کیسز کی کیا پوزیشن ہے، کیا نتائج آ رہے ہیں۔ میرے اپنے کلائنٹ بشریٰ بی بی سے ملاقات ہوئے 7واں مہینہ شروع ہو چکا، ہم 200 بار ضمانتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئے۔ یہ لیگل معاملات میں بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ اب 7 دنوں میں ہمارے وکالت نامے آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے، یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے۔ علیمہ خان نے جو گفتگو کی، وارننگ تھی تمام ججز کو، وہ کیا کہہ رہی ہیں سنیں۔ آخرکار عدالتی کاروائی جب ججز نہیں سنیں گے تو پھر قوم کے پاس آخری آپشن کیا بچتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی ایک عدالت اور پاکستان کی عوام کی عدالت، علیمہ خان نے یہ کیس پاکستان کی عوام کی عدالت کے سامنے رکھ دیا۔ عمران خان کو 5واں ٹیکہ لگا، کیا لگا ہے کسی کو نہیں پتا۔ بجٹ کو پیش نہ کیا جائے، بجٹ کو دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم عمران خان سے ملاقات ہو اور ان کا علاج، تو اس میں کیا مشکل ہے۔ ہم تحریک انصاف سے کہہ سکتے ہیں، ہم انصاف لائرز فورم سے ہی کہہ سکتے ہیں، دباؤ بڑھائیں، ہم اور کسی کو کیا کہیں۔ اگر ججز چھٹی پر چلے گئے اور انصاف نہ ملا، ہماری فرسٹریشن عروج پر ہے۔ اگر عدالتوں نے انصاف نہ دیا تو ہم اور پورا ملک سڑکوں پر نکلیں گے۔ ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا سپریم کورٹ نے، بجائے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت تمام حکام کو جیلوں میں ڈالنے کے ان 3 ہفتوں کا نوٹس دے دیا جاتا۔ عمران خان کی حکومت گرانی ہو تب رات کو ہی عدالت کھول دی جاتی ہے، لیکن عمران خان کو انصاف نہیں دیا جاتا۔ تو میرے بھائی، یہ ایک عام سا کیس ہے ان کے لیے اور وہ اسے اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں جو کیسز تھے، ان کا بھی حال میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو عمل درآمد کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں میں سپریم کورٹ نے اڈیالہ جیل اور باقی لوگوں کو نوٹسز جاری کر دیے اور 3 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اور دوستو، عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے اور فیملی اور ذاتی معالجین کی رسائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ نے آج ہی عمران خان کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی اور 7 کیس جلد مقرر کرنے کی عزیز بھنڈاری کی جو استدعا تھی، اس پہ بھی آرڈر لکھ دیا کہ جسٹس مظہر نے لکھا کہ اگر آپ جلدی کیس لگوانا چاہتے ہیں تو جلد سماعت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بینچ آئندہ ہفتے دستیاب نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی بھی گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے جو بجٹ کا معاملہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا یا علیمہ خان نے ہائی کورٹ کے باہر جو کچھ کہا، ایک بات ان تمام دوستوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ بجٹ کا معاملہ تحریک انصاف کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ بجٹ کا معاملہ پیورلی عمران خان کا معاملہ ہے، عمران خان سے ملاقات کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اس میں ifs and buts لے کر آئیں تو یقیناً آپ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ علیمہ خان نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بجٹ کے اوپر خان صاحب کی واضح ڈائریکشنز موجود ہیں کہ مجھ سے آ کر ملو، اور اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا۔ یقیناً اس کے ذریعے آپ پریشر بڑھا سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پریشر یہ ہے، ایک تو دوسری طرف سے پریشر ہے، یعنی حکومت سے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پریشر ہے، اور پھر ایک پریشر ہے پاکستان کی عوام کا اور علیمہ خان کا۔ تو اب وہ اس پریشر سے تو نکل جائیں گے، نہ انہیں علیمہ خان کے پریشر کا کچھ ہے۔ ہاں، دوسرا پریشر جو ہے وہ کام کرے گا، اور اب خبر یہ آ رہی ہے، دیکھیں جب تحریک انصاف یہ دباؤ نہیں بڑھائے گی نا تو آپ کے پاس آگے آپشنز نہیں۔ چھٹیاں آ رہی ہیں، محرم، اور پھر اس کے بعد آپ کہانی جو بھول جائیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ، کوئی کچھ تحریک انصاف جو کچھ نہیں کر رہی۔ اور دوستو، عمران خان کی رہائی یہ صرف مہینے میں ایک آدھا دن اس رہائی کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ خاموشی ہوتی ہے۔ اس دن تو چلیں آپ کو روک لیا، اس کے بعد بھی آپ اسلام آباد آ سکتے تھے۔ آپ کوئی حکمت عملی بنائیں جس کے ذریعے آپ اڈیالہ کی طرف مارچ کریں، خود پہنچیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کریں، لیکن ہمیں یہ حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ ایک ہی حکمت عملی تھی اور وہ تھی علیمہ خان نے جو کہا کہ بجٹ تیار آپ لوگوں نے کر لیا لیکن اسے پاس نہ کروائیں۔ اب سنیں کیا کہا۔ دستاویزات کی چھپائی کا کام مکمل، سہیل افریدی، عمران خان سے ملاقات ہوگی تو شاید بجٹ بھی تبدیل کی جائے۔ اور شوکت یوسف سے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گرانٹ کی بات ہو رہی ہے نا، 1200 ارب روپے مختص کرنے تھے، تو یہ حکومت، صوبائی حکومت اس کا فیصلہ کرے گی۔ وہ اسے اٹیچ کر رہے ہیں سہیل افریدی کی ملاقات سے، اگر نہیں ہوئی تو ہم اسے روک لیں گے۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ پورے بجٹ کا معاملہ تھا، 3 مہینے کے بجٹ کے اوپر کام ہو سکتا ہے، تو ہم کس کی بات پہ یقین کریں؟ ان کے تو سٹیٹمنٹس نہیں ملتے۔ وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان کی ملاقات سے مشروط ہے، لیکن دوسری طرف بجٹ کی کاپیاں بھی چھپ گئی ہیں، تو کس بات کے اوپر یقین کیا جائے؟
دوستوں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت مزاحمت کا سامنا ہے۔ بشال یوسفزئی کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان کی اجازت کے بغیر وزیر اعلیٰ صاحب کو بجٹ پیش کرنے کا کہا۔ پہلے تو ہمیں اس قیادت کا نام بتایا جائے، کیونکہ نہ ہی اس معاملے پر پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، نہ ہی پارلیمانی کمیٹی میں ایسا کوئی فیصلہ ہوا۔ پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ صوبے کے امور کو چلانے کے لیے آرٹیکل 125 کے تحت بجٹ لایا جائے گا۔ بجٹ خان صاحب کی ملاقات کے بعد پیش ہوگا، کیونکہ اگر وفاق، تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور کس کی کیا پرائیورٹیز ہیں۔ دوستو جب علیمہ خان جب ان سے سوال کریں کہ یہ پی ٹی آئی کی تحریک تھی اور لوگ نہیں آئے، اس وقت تو آپ کمیٹیوں کے اجلاس بلا کر اعلامیہ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ اچکزئی کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ سینگ پھنسا لیتے ہیں، اور اچکزئی بھی شاہد کھٹک کے ساتھ سینگ پھنسا لیتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی جو پارلیمانی کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی، جتنی بھی کمیٹیز ہیں، وہ کر کیا رہی ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک تماشا پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے۔ ان کی عمران خان کی رہائی کی جو پرائیورٹیز ہیں، ان کے اس لسٹ کے اندر شامل ہی نہیں ہے جو کہ پرائیورٹی لسٹ ہونی چاہیے۔ اور دوستو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مدعا جو ہے کیس پاکستان کی عوام کی عدالت کے سامنے رکھا، لیکن جن لوگوں نے عشق عمران میں مارا جانا تھا وہ کہاں ہیں؟ اور وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ اس دفعہ ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا، وہ پکنک منا رہے ہیں اس وقت۔ کہیں کوئی ڈی آئی خان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آپ کو کے پی کے اندر حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو بروٹل قسم کی اب تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے، یہ ان کے اپنا کیا دھرا ہے، اس میں کسی بھی بندے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ جب عمران خان تکلیف کاٹتا ہے تو پاکستان کی عوام کو تکلیف ہوتی ہے، بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے نا، لیکن جس شخص کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، یہ اس ووٹ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا ہے، آپ ایک دن آتے ہیں، راستہ بند، واپس چلے گئے، اگلے دن پھر آؤ، نہیں آ سکتے تو پھر نکل جاؤ اس سسٹم سے، اور کہو کہ بھئی یہ جو عشق عمران والی بات تھی، یہ جو امتحان دینا پڑتا ہے اس عشق کے اندر، ہم یہ امتحان نہیں دے سکتے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا۔ اسیران نے، آپ سے اچھے تو وہ اسیران ہیں جو کچھ دنوں کے بعد ایک خط لکھتے دیتے ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں۔ محمود رشید بیمار ہیں، عمر سرفراز چیمہ، ان کی بازو کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بیمار ہیں، کینسر سروائیور، شاہ محمود قریشی صاحب بیمار ہو گئے، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو حیران بھی کیا، پریشان بھی کیا۔ پھر اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، اور ان کے نام انہوں نے یہ خط لکھا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا خط تھا۔ اپوزیشن قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کو چارٹر آف اکانومی کی بجائے چارٹر آف پاکستان پر سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے قائل کرے اور اس مقصد کے لیے مشترکہ دعوت دیں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر چارٹر آف اکانومی کی بات کی، تاہم تاریخ گواہ ہے کہ آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی قوم پائیدار معاشی ترقی حاصل نہیں کر سکی۔ پاکستان کو درپیش بحران صرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی اور آئینی نوعیت کا بھی ہے، اس لیے مسائل کے دیرپا حل کے لیے وسیع تر قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ خط میں تجویز کیا گیا کہ چارٹر آف پاکستان کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مشترکہ قومی ایجنڈے پر متفق کیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں کہ کل کو اگر کبھی پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی پیچ اپ ہوا اور کوئی راستہ نکالا گیا، تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اس کے بعد آپ رہائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور ان کے ذریعے ایک راستہ بنایا جائے گا، اور بننا چاہیے، کیوں نہیں بنے۔ عمران خان اپنی زندگی قربان کر رہا ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کچھ نہیں کر رہے۔ اب تو خان صاحب کو جو قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ قوم خود یہ فیصلہ کرے کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے۔ عمران خان باہر آئیں، سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کی عوام ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ آپ کا خان صاحب سے نقصان نہیں ہو رہا، یہ قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ لوگ آپ کے نام کے اوپر سیاست چمکا رہے ہیں، آپس میں ایک جو بجٹ کا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر ان کا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا، پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو دوستوں خبر ایک پنجاب کے حوالے سے بھی دے دوں، اور پنجاب بجٹ دستاویزات میں 2026 کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سیکریٹریٹ میں انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس، چائے پانی جو ایک الاؤنس رکھا گیا، اس کی جی ٹوٹل ویلیو ہے 10 کروڑ۔ پہلے سال 5 کروڑ مختص، لیکن خرچ 11 کروڑ 90 لاکھ، اور گزشتہ سال 7 کروڑ روپے تجویز تھے، لیکن خرچ کتنا ہوا وہ خانہ خالی رکھا گیا، اور پنجاب کے عوام کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ ان کی وزیر اعلیٰ نے انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس پر کتنے کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اور دوستوں آپ کو پنجاب کی شاہ خرچیوں کے حوالے سے آپ کو خبر دیں کہ پنجاب بجٹ دستاویزات 2026 کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سیکریٹریٹ میں انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس، چائے پانی جو خرچہ ہے وہ 10 کروڑ روپے رکھا گیا۔ پہلے سال 5 کروڑ اس میں رکھے گئے، لیکن خرچ 11 کروڑ 90 لاکھ روپے اس میں ہوئے،
اور گزشتہ سال 7 کروڑ روپے تجویز تھے، لیکن خرچ کتنے ہوئے وہ خانہ خالی کر دیا گیا ہے، اور پنجاب کے عوام کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ ان کی وزیر اعلیٰ نے انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس پر کتنے کروڑ جو ہیں خرچ کیے۔ اچھا، یہ معاملہ یعنی رکا پھر وی آئی پی فلائٹ کیٹیگری میں خریداری کے لیے یہ بھی بتایا جاتا ہے جی کہ تقریباً کوئی 1,000 روپے، 1,000 ارب روپے، ناٹ 1,000 روپے، 1,000 روپے، 1,000 ارب روپے رکھے گئے، بعد ازاں ریوائز کر کے 9 ارب 55 کروڑ روپے کی خریداری جو ہے وہ کر لی گئی۔ تو یہ پاکستان میں پنجاب حکومت ہے، اور فیصل واڈا اگر آج بول رہا ہے تو پھر اسے پوچھا جائے نا کہ بھائی یہ فیصل واڈا صاحب، آپ کے ساتھ اگر کوئی بھاگے گا نہیں، ریس میں نہیں رہے گا، تو آپ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ دیٹ از دا پرابلم ان پاکستان کہ فائل سسٹم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ فائلیں کھولو اور جس کی سزا ہے اس کو دو۔ اگر ایک عمران خان تمہارے قبیلے میں نہیں ہے اور وہ اپنا قبیلہ اور اس نے پاکستان کو اپنا ایک گھر سمجھ کر قربانی دے رہا ہے تو گھر کی حفاظت کرو۔ تو یہاں پہ فائلیں بنائی جاتی ہیں، کھولی نہیں جاتی، کھولیں گی اس وقت جب صاحب کی مرضی ہوگی۔ اور جو فیصل واڈا صاحب ہے، یہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ریس میں بھاگے گا تو آپ فائلیں کھول لیں گے، اور اگر نہیں بھاگے گا، خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائے گا تو آپ فائلیں بند کر دیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عمران خان کی تو جو فائلیں تھیں وہ موجود نہیں تھیں، لیکن فائلیں بنائی گئی، اور جن کو آپ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کھلتی نہیں ہیں، کیونکہ ان فائلوں کے اندر صرف اور صرف وہ فائل کا کور ہے، اندر کاغذ نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن ان کی فائلوں میں اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ لیکن فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ ریس سے باہر ہو جائیں گے تو فائلیں بند ہو جائیں گی، اور ہم احتساب اس لیے نہیں کریں گے۔ پاکستان میں اگر سب کا احتساب شروع کر دیا تو پاکستان میں کوئی نہیں بچے گا، یعنی سارے لوگ جو کرپٹ ہے۔ عوام کرپٹ نہیں ہے، عوام قربانی دے رہی ہے، عوام تو کیلریز کی قربانی بھی دے رہی ہے۔ وہ احسان صاحب ہیں جی نون لیگ کے، انہوں نے کہا جی کہ 8,483 روپے میں 2,200 کیلریز جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ یعنی یہ کہاں سے ذہن اٹھا کر آپ لے کر آ گئے، اور کون لوگ ہیں؟ اور دوستو ایک اور کام یہ ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی جو فائلیں ہیں وہ کس طرح سے چھپا رہے ہیں۔ لیوی کتنی ہے یہ پاکستان کی عوام کو بتایا نہیں جاتا، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہم لیوی اس میں دے رہے ہیں، اور پھر کچھ وزراء آ کر اس کے اوپر آپ کو اس قسم کی توجیحات دیں گے کہ اگر پیٹرول سستا کریں گے تو لوگ زیادہ استعمال کریں گے، پیٹرول ہم نے مہنگا کر لیا اس لیے لوگ اب کم استعمال کریں گے، اور یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بڑا ہم نے زبردست جو ہے وہ کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کام کیا، بل کے اوپر نا یہ سارے نیلم ٹیکس، نیلم جھیلم ٹیکس اور جتنے بھی جل پری ٹیکس ہیں وہ سارے جو انہوں نے لگائے، اب انہوں نے نا وہ ٹیکسز ساری چھپا دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں بجلی کے بلوں کا نیا ڈیزائن جاری کر دیا گیا، بل سے ٹیکسز کے نام اور تفصیل اور ٹیرف کے حساب کا حصہ ختم کر دیا گیا۔ پرانا بل غیر ضروری معلومات، تکنیکی اصلاحات، پیچیدہ ترتیب کے باعث سمجھنے میں مشکل تھا۔ نئے فارمیٹ میں رقم، مقررہ تاریخ اور بجلی کے استعمال کی تفصیلات نمایاں درجہ کتنے آپ نے یونٹ استعمال کیے، اس پہ ٹیکسز کا جو خانہ ہے انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ تو ہمیں کرتے ہیں ننگا، لہٰذا ہمارے لیے اب شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ انہوں نے کہا جی یہ چکر ہی بند کر دو، یہ جو گھر گھر جا کر پتہ لگتا ہے نا کہ کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے۔ دوستو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے ملازمین کا الاؤنس کا یہ معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ کے ملازمین کی یوٹیلیٹی الاؤنس میں 100% اضافے کی منظوری دے دی گئی، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے، اور اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ گریڈ 1 سے 6 تک کا الاؤنس 6,000 سے بڑھ کر 12,000، گریڈ 7 سے 10 تک کا الاؤنس 8، اور پھر سپریم کورٹ کے گریڈ 11 سے 15 ملازمین کا الاؤنس 10، اور پھر 10,000 سے بڑھ کر 20، اور گریڈ 16 کے افسران کا الاؤنس 20، 12,000 سے بڑھ کر 24,000، اور اسی طرح یہ الاؤنسز انہوں نے بڑھا دی ہیں۔ لیکن پاکستان کی عوام 8,483 روپے کے اندر جو ہے وہ اپنا گزارا کرے، یہ ہمیں پاکستان کی عوام کو روزانہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے جو جتنے بھی جو حکومتی آپ کو ٹولہ ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس آپ کو ماسکو سے خبر دیں، جہاں پہ یوکرین نے آئل ریفائنری رشیا کے کیپٹل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین نے اپنا سب سے بڑا، یعنی تاریخ کا سب سے بڑا جو ڈرون حملہ تھا وہ ماسکو کے اوپر کیا، اور since the start of the full-scale war with close to 200 drones hitting targets and sparking fires around the Russian capital. The strikes on Thursday hit a major oil refinery in southeast Moscow and forced evacuation in the country's the busiest airport. Officials said the dramatic pictures showed flames tearing through the Moscow oil refinery as huge columns of the black smoke. اور اس کے بعد یہ اب تک کا سب سے بڑا بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ ہے۔ اب لیٹس سی اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حملے کے بعد رشیا کس قسم کا جواب دیتا ہے، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا S-400 S-500 کہاں ہے، وہ کیوں نہیں روک سکا۔ دیکھیں یہ ڈرون جو ہوتے ہیں نا، ان کو روکنے کے لیے
آپ بڑے یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے اور سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل کو دی گئی ایران کے خلاف استعمال کرنے کے حوالے سے، اور زیلنسکی خود گیا اور اس نے جا کر بتایا کہ جناب ٹیکنالوجی دسو کرنا کہ آپ بلسٹک میزائل استعمال کر رہے ہیں، اتنی مہنگی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ایک ڈرون کو مارنے کے لیے، یہ مت کریں، ہم آپ کو تقریباً کوئی $20,000 والا ڈرون دیتے ہیں اور یہ اپنے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرے گا۔ The strikes on Thursday hit a major oil refinery in southeast Moscow and forced evacuation at the country's busiest airport, officials said. Dramatic pictures showed the flames tearing through the Moscow oil refinery as huge columns of black smoke across the capital's southern skyline. 17 people were injured in the Moscow region, according to a local governor. اور پھر اس میں ایڈیشن یہ بھی ہوا, the drone crashed into an apartment building in Moscow. Apartments کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ separate Ukraine drone attack on Russia southern Rostov region left 1 person dead and at least 2 injured. اور لیٹس سی کہ اس کے اوپر امریکہ کیا جواب دیتا ہے, یورپ کا اس پہ کیا ریئیکشن آئے گا, اینڈ دین اوبویسلی رشیا کے جواب کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے, چونکہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو یقیناً دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف لے کے جا سکتی ہے, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ رشیا اس کا جواب کیسے دے گا. میں آپ کو دوستوں کوئکلی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی ایک خبر دے دوں کہ ایک تو جی 15 نکاتی جو متن ہے وہ سامنے آ گیا ہے, اس کو کوئکلی گو تھرو کر لیتے ہیں. ایک تو جی امریکہ, اسلامی جمہوریہ ایران اور ان کے اتحادی اس MOU پر دستخط کر کے موجودہ جنگ میں تمام محاذوں بشمول لبنان کے اوپر فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کریں گے. اب اسرائیل کیونکہ اس میں شامل نہیں ہے, اسرائیل کنٹینیو کرے گا. امریکہ ایران ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں گے. دونوں ممالک 60 دن کے اندر حتمی معاہدہ طے کریں گے. MOU پہ دستخط کے فوری بعد امریکہ ایران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا اور 30 دن میں مکمل طور پہ ختم کرے گا. پھر MOU دستخط کے بعد 60 دن تک خلیج فارس سے خلیج عمان تک تجارتی جہازوں کو بلا معاوضہ یعنی آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے گا, کوئی ٹیکس نہیں لیں گے, اور پھر $300 ارب کے منصوبے پر کام کرے گا. یہ شراکت داروں کے ساتھ مل کر امریکہ علاقائی, وہ یہ جو بات ہے نا کہ $300 ہم نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں, انویسٹمنٹ لیں تجارت کریں, تو $300 ارب آپ کو دیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ تمام پابندیاں ختم کرے گا. ایران اس بات کی دوبارہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا, اور حتمی معاہدے تک دونوں ممالک ایک دوسرے کی جو موجودہ صورتحال ہے جوہری پروگرام کی موجودہ سطح پر برقرار رکھیں گے, یعنی جو انریچمنٹ ہے اسے جو موجود جس لیول پہ ہے وہیں پہ رکھا جائے گا. لیٹس سی کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی. میں دوبارہ پڑھتا ہوں, اور یہ نکتہ کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور تفصیل کے مطابق ایران اس بات کی دوبارہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہ بنائے گا اور نہ حاصل کرے گا. افزودہ یورینیم کے ذخائر کے حوالے سے دونوں ممالک کے متفقہ طریقہ کار طے کریں گے, یعنی ابھی تک یہ بات نہیں ہوئی کہ اسے نکالیں گے, کہاں رکھا جائے گا, یعنی اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے